नाज़रीन, पाकिस्तान में आप रोज़ाना सुनते हैं कि किस तरह अदल और इंसाफ का बोल बाला करने की ज़रूरत है और अदलिया को हमने सर आंखों पर बिठाना है। लेकिन पाकिस्तान में अदलिया के साथ जो कुछ होता है, जब वो ऐसे फ़ैसले करते हैं जब जो मुवाफिक नहीं होते ताकतवर हलकों के, उसकी मिसाल दूसरे ममालिक से आप कोट नहीं कर सकते, सिर्फ अपने मुल्क से ही कोट कर सकते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक़ में अदालत की जानब से फ़ैसला आने के बाद एक बहुत बड़ी मीडिया कैंपेन आपको होती हुई नज़र आती है। हम में से वो लोग जिन्होंने अदलिया के मुख्तलिफ़ किस्म के दौर देखे हैं, उनके लिए भी हैरान कुन है कि अटैक इतना बड़ा क्यों है। हालांकि इस फैसले के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ बनने वाला तमाम मुकदमा मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ ख़त्म हो गया है, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर रिस्टोर भी हो गए हैं। हमने अब जानना ये है कि क्या इस कैंपेन के पीछे कोई बड़े मुहर्रिकात हैं या कोई रद्द अमल है। क्यों इस फैसले को बुनियाद बनाकर हम अदलिया के रोज़ाना बखिए उधरते हुए देख रहे हैं। हामिद खान साहब जो पाकिस्तान के मशहूर लीगल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हामिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हामिद साहब, आपको हैरानी होती है जब आप देखते हैं कि फ़ैसले के बाद ये कैंपेन चली और जिस नौयत की कैंपेन है उसके ऊपर हम अभी आते हैं, लेकिन पहले ये बताइएगा, मैं आपका रद्द अमल जानना चाहूँगा। हाउ डू यू फील कि गैर मामूली है ये हमले जो हो रहे हैं उस फैसले के बाद? जी तलत साहब, बिल्कुल दुरुस्त है, ये बिल्कुल गैर मामूली हैं और इस कदर हमला है अदलिया पर, काजी फाइज ईसा की ज़ात पर और वकला पर जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है कि ये हैरत होती है। इससे पहले कभी कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिली कि इस तरह से सोशल मीडिया पर इस तरह के हमले होते हों अदलिया के ऊपर, अदलिया की आज़ादी के ऊपर। यहाँ तो ये नज़र आ रहा है कि वो चाहते हैं कि अदलिया पाबंद हो इन ताकतवर हलकों की, ताकि वो जो चाहें वो अदलिया से करवा सकें। और अदलिया अगर कभी एक आज़ादाना फ़ैसला करती है तो उससे उनकी बहुत नफ़ी हुई है, और इसलिए ये एक प्रोपेगेंडे का एक इतनी बड़ी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन जो है इस पर चलाई जा रही है। उस फैसले के बारे में, उस फैसले में क्या कहा गया, हेयरिंग्स में क्या बात हुई, दलाइल क्या थे, सब चीज़ के बारे में डिसइंफॉर्मेशन। अच्छा, मैंने भी इसको थोड़ा सा फॉलो किया है हामिद साहब, ज़ाहिर है आप तो इसका हिस्सा रहे हैं। 3 लेवल है अटैक के। एक तो ये कहा जा रहा है कि इस फैसले के बाद जज साहिबान ने अपने आप को एहतसाब से मुकम्मल तौर पर मुबर्रा कर लिया है। मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा। जी, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। किसी ने भी ये बहस नहीं की, ना किसी का ये मौक़िफ़ था, ना ही अदलिया का ये मौक़िफ़ है कि जजेस जो हैं एहतसाब से मुबर्रा हैं। ये कभी भी बात नहीं हुई। देखिए ना काजी साहब ने अपनी बहस में ऐसी कोई बात कही, ना उनकी बेगम साहब ने कही, ना मैंने या रशीद रिजवी ने बतौर बार एसोसिएशन और बार काउंसिल के वकला के ऐसी कभी बात की। हम समझते हैं कि हर शख्स का एहतसाब हो सकता है जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है। विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें विच हंट नहीं होनी चाहिए, फेयर, अप फ्रंट, ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। तो ये हमारा आर्गूमेंट था। ये तो नहीं हमने कहा कि आपने रेफरेंस क्यों भेजा। हमने कहा रेफरेंस माइंड अप्लाई किए बगैर भेजा आपने पहले इन्वेस्टिगेशन तो करनी थी, अपनी इंक्वायरी तो करनी थी कि ये जो जायदादें हैं, 3 फ्लैट्स हैं, ये किनके नाम हैं, और क्या जिनके नाम हैं क्या उनके कोई अपने इंडिपेंडेंट वसाइल हैं कि नहीं। अगर बाद में आप इंक्वायरी के नतीजे पर इस नतीजे पहुँचते कि उनके इंडिपेंडेंट वसाइल नहीं हैं और ये पैसा इधर से गया और वगैरह वगैरह काजी साहब की तरफ से गया, तो फिर तो एक और बात थी। लेकिन अगर ये बात नहीं थी और आपने इसमें इंक्वायरी तक नहीं की, आपने देखा जी जल्दी जल्दी इनको किसी न किस तरह से किसी मुकदमे में, मिसकंडक्ट के केस में उलझाया जाए, इनसे जान छुड़ाई जाए, ये जो सारा किस्सा था, इसके ख़िलाफ़ हमने कहा कि इस तरह से विक्टिमाइजेशन आज़ाद जजों की नहीं होनी चाहिए, और इसमें जो कुछ भी होना चाहिए वो अंडर द रूल ऑफ लॉ और प्रॉपर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से होना। अच्छा हामिद साहब, इसको सेटल हो जाना चाहिए था फैसले के बाद। ये तो वो दौराने केस जो आर्गूमेंट्स बिल्ड किए थे, ये वो आर्गूमेंट्स हैं। फैसले के बाद अमूमन आर्गूमेंट्स के ऊपर बहस नहीं हो रही होती कि जी आपने क्या कहा, उसने क्या कहा, फैसले पर बहस हो रही होती है। तो मुझे इसमें भी हैरानी लगती है काफ़ी कि फैसले के बाद जो है उन आर्गूमेंट्स को इस्तेमाल करके अटैक किया जा रहा है।
جی بالکل صحیح ہے. اور وہ باتیں اس فیصلے کے بارے میں جو کہ ابھی تک تفصیلی نہیں آیا ہے، ابھی تک تو صرف ایک مختصر فیصلہ آیا ہے جس کو ہم آرڈر آف دی کورٹ کہتے ہیں، یا ایک مختصر ڈیسیجن ہے. ابھی تفصیلی فیصلہ اس کے اوپر آنا ہے، وجوہات اس میں آنی ہیں. تو اس سے قبل انصار کیے بغیر انہوں نے پوری طرح سے حملہ آور ہو گئے ہیں عدلیہ پر اور اس فیصلے کے اوپر، اس کے میجورٹی فیصلے کے اوپر. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو تفصیلی فیصلہ، کیونکہ تفصیلی فیصلے کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو مختصر فیصلے کے جو الفاظ ہیں یا اس کی فارمولیشن ہے اس میں آپ نہیں سمجھ سکتے، تو تفصیلی فیصلے کے اندر تو بہت ساری چیزوں کے بھی فیصلے ہونے ہیں، اس کے اوپر جج صاحبان کا مائنڈ بھی ظاہر ہے نا. تو کیا یہ اٹیک اس وجہ سے بھی کیا جا رہا ہے کہ تفصیلی فیصلے کے اندر وہ نازک ایشوز جن سے بہت سارے لوگ ناراض ہوتے ہیں وہ نہ ٹیک اپ کیا جائے؟ عین ممکن ہے یہ بھی وجہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جب تفصیلی فیصلہ آ جائے گا تو بہت سی باتیں جو پھیلائی جا رہی ہیں ان کا بھی جواب مل جائے گا. یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جواب آنے سے پہلے اتنی ڈس انفارمیشن، اتنی غلط انفارمیشن پھیلا دی جائے کہ اس سے جو جوڈیشری بھی ڈسکریڈٹ ہو جائے، جس سے جج صاحب بھی ڈسکریڈٹ ہوں اور سارا نظام ڈسکریڈٹ ہو، وکلا ڈسکریڈٹ ہوں. یہ کوشش ان کی ہے کہ اس وقفے کا فائدہ اٹھانا، کیونکہ جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو بہت سارے سوالوں کے جواب خود بخود وہاں سے مل جائیں گے. مثلا ایک بات پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ اب کسی جج کے رشتہ داروں سے ان کے پراپرٹی کا نہیں پوچھا جائے گا. یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ اس میں تو تفصیلی طور پر انہوں نے اپنی ساری منی ٹریل دے دی ہے. جو منی ٹریل اتنی اچھالی جا رہی ہے آپ کے سامنے ہے کہ اس کے اندر جو ایف بی آر نے بھی اپنی رپورٹ دی ہے اس میں بھی کہا کہ ہاں ویلڈ سورسز سے انہوں نے 7,35,000 پاؤنڈ جو ہے تھرو بینکنگ چینل بھیجا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ غیر قانونی ہو، اور اتنے کے ہی تقریباً فلیٹ خریدے گئے ہیں. اگر اعتراض کیا گیا ہے اس میں وہ بھی صرف اس لیے کہ حکومت کا یا اور اداروں کا دباؤ تھا. وہ کہا گیا کہ اس میں یہ کہا ہے سپورٹ آف دی چلڈرن لکھا ہوا ہے، پرچیز آف پراپرٹی نہیں لکھا ہوا. یہ تو بالکل کہنے کی باتیں ہیں. تو یہ کہنا کہ اس میں منی ٹریل ہی نہیں دی گئی یہ ریکارڈ کے خلاف ہے، یہ ایون جو ایف بی آر کی رپورٹ کے خلاف ہے. تو وہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں جو کہ ریکارڈ کے برعکس ہیں. اچھا، یہ آپ نے دلچسپ بات کی. آپ فرما رہے ہیں کہ منی ٹریل دینا، وقت کے اوپر ڈکلیئر کرنا اپنے اثاثے اور بتانا کہ کہاں سے لیے ہیں، یہ ایف بی آر کی رپورٹ میں موجود ہے. اور جو میں نے اٹیک دیکھا ہے، اٹیک استعمال کر رہا ہے ایف بی آر کی رپورٹ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ منی ٹریل نہیں دیا گیا. یہ تو اس وقت تو اندھا دھند اٹیک ہو رہا ہے. وہ نہ دیکھ رہے ہیں ایف بی آر کی رپورٹ میں کیا تھا، نہ وہی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بحث کیا ہوئی، کیا کارروائی کے دوران بات چیت ہوئی. یعنی یہ تو ججز نے بھی سب نے یونیورسلی ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہاں آپ نے اپنے جو پیسے ہیں اور ان کا باہر بھیجنا تھرو بینکنگ چینل یہ سارا ہماری سیٹسفیکشن کے مطابق کر دیا ہے. وہ صرف ایک ہی بات زیادہ پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ بتا دیں کہ یہ جو اکاؤنٹ بیگم صاحب رکھ رہی ہیں ان سے آپ کا تو کوئی تعلق نہیں تھا. یہ بیگم صاحب اپنا اکاؤنٹ اپنے ریسورسز کی وجہ سے لائی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ساری چیز بیگم صاحب نے ایکسپلین بھی کر دی تھی کہ صاحب یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میری انکم تھی، یہ میری سیونگز تھی، یہاں سے میں نے سارا کچھ بنا کے بھیجا ہے. تو کوئی ایسی بات تو تھی نہیں. لیکن اس کے برعکس ہر غلط بات جو ہے ان پر لگائی جا رہی ہے اور ہر غلط بات کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے. اچھا، یہ بھی ایک طرح سے، کیونکہ بطور صحافی جو معلومات کے ساتھ اور واقعات کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ظاہر ہے آپ تو لیگل ایکسپرٹس ہیں، آپ تمام جو قانونی جہتیں ہیں ان کو استعمال کر کے واقعات کو سمجھتے ہیں. ہم صحافیانہ زاویے سے دیکھتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات کے بعد عموماً جج صاحب یا صاحبان جو متاثرہ ہوتے ہیں اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو وہ مکمل طور پر ریسٹورڈ سمجھے جاتے ہیں. مثلاً ہمارے ذہن میں جو سب سے بڑی اگزامپل آتی ہے ایکس چیف جسٹس افتخار چودھری کی آتی ہے. ان کی ایک پولیٹیکل اسٹرگل کا نام اس کو دیا گیا، اگرچہ وہ لیگل اسٹرگل وکلا کہتے ہیں.
بہت طویل رہی, آپ تو بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں, آپ تو اس کے فور فرنٹ پہ تھے. تو لیکن جب وہ ریسٹور ہو گئے تو چھوٹی موٹی کنٹروورسی تو چلتی رہی جب تک انہوں نے باقی فیصلے نہیں کیے اور زیادہ متنازع ہونے شروع ہو گئے. لیکن ریسٹوریشن کے بعد فوراً اپنے عہدے کے اوپر واپس آنے کے بعد یہ کنٹروورسی نہیں پھیلی. یہاں پہ جج صاحب جو ہیں ان کے حق میں فیصلہ آیا ہے, لیکن وہ بطور جج ابھی بھی اس اٹیک کے زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو ان کو متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس میں ساری سوچی سمجھی ایک اسکیم کے ساتھ اٹیک ہو رہا ہے, ان پر ان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مستقبل کے چیف جسٹس ہیں, ان کو کمزور کرنے کی ایک پوری سازش ہے کہ تاکہ وہ لوگوں کی نظر میں متنازعہ ہو جائیں اور بطور آزاد جج کے اور بعد میں آزاد چیف جسٹس کے وہ سب کچھ قانون کی اور آئین کی بالادستی کے لیے نہ کر سکیں, جو کہ ان مقتدر حلقوں کو پسند نہیں ہوتی. اس کا آپ کے خیال میں جو حتمی جواب ہے وہ تفصیلی فیصلے کے ذریعے آئے گا, یا آپ کے خیال میں اس سے پہلے بھی, کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر کیمپین چل رہی ہے, بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ تمام کی تمام جوڈیشری جنہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا انہوں نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی میں سے نکال لیا, تو کیا جوڈیشری کے اوپر اتنا بڑا اٹیک جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے زاویے سے ہی دیکھا جائے گا, جوڈیشری اس کو دیکھ رہی ہوگی, یا جج صاحبان خود بھی اس کے اوپر نوٹس لے سکتے ہیں کہ جی ہو کیا رہا ہے یہ؟ جی بالکل نوٹس لے سکتے ہیں, بلکہ نوٹس لینا چاہیے, لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے تفصیلی فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد ہی مناسب رہے گا. اصل میں جو پیچھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مختلف حلقے نہیں چاہتے کہ عدلیہ آزاد ہو, ان کے آزاد ججز جو ہیں وہ اپنا کام کر سکیں, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ دباؤ میں ان کے رہے اور فیصلے ان کی مرضی کے مطابق ہوتے رہیں. اس لیے یہ قاضی فائز سے تو ایک ایگزامپل بنائے جا رہے ہیں نا, وہ آزاد ججز کے میں سے جو اپنے کسی کی بات نہیں سنتے, صرف قانون اور آئین کے مطابق چلتے ہیں. اس سے میسج باقی ساری عدلیہ کو دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں اگر آپ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ پر اسی قسم کے اٹیک ہوں گے اور آپ کو کمزور کیا جائے گا اور آپ کو متنازع بنا دیا جائے گا. ٹورڈز دی ویری اینڈ بسد احترام, بہت سارا جو اس وقت مواد ہے وہ انہی آبزرویشنز پر مبنی ہے, انہی فیصلوں پر مبنی ہے جو جج صاحبان نے اپنے برادر جج کے بارے میں خود کیا. ریفرنس کو ایکسیپٹ کرنے کا معاملہ ہو یا پہلا فیصلہ جس کے اوپر ریویو لگا اس کا معاملہ ہو, دوران پروسیڈنگز جو باتیں کی گئیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں, جج صاحبان کی باتیں ہیں, آبزرویشنز ہیں, انہوں نے تو یہ سارا ماحول بنایا. مثلا اگر آپ اس اٹیک کو دیکھیں اور اس اٹیک کو دیکھیں جو جوڈیشری کے اندر سے محترم جج صاحبان نے قانون کو استعمال کرتے ہوئے اپنے برادر جج کے اوپر کیا, کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا. دیکھیے اس کے بارے میں کوئی بات حتمی طور پہ نہیں کہی جا سکتی, کیونکہ دوران بحث اور دوران دلائل ججز بہت سے سوال کرتے ہیں. ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو سوال کر رہے ہیں اس پر ان کی کوئی حتمی رائے قائم ہو گئی ہے, وہ صرف آپ سے جواب لینے کی خاطر وہ سوال کھڑے کرتے ہیں. تو ان سوالوں کی بنیاد پر یا ان آبزرویشنز یا ریمارکس کی بنیاد پر کوئی سمجھ لینا کہ حتمی طور پر ہمیں سب فیصلے تھے نا, آبزرویشنز تو نہیں تھے, فیصلے تھے نا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر ریفرنس کا مانا جانا فیصلہ تھا, ان کے خلاف ایف بی آر کے ذریعے تحقیق کرانا فیصلہ تھا, تحقیق کی بنیاد پر دوبارہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو آتھورائز کرنا کہ وہ ٹیک اپ کر سکتے فیصلہ تھا. دوز ور ناٹ آبزرویشنز, دوز ور ایکچولی ورڈکٹس. ہاں وہ ٹھیک ہے, اسی لیے تو ہم اس میں نظر ثانی کے لیے گئے تھے, کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ وہ اپنی جورسڈکشن سے ایکسیڈ کیا ہے اس میجورٹی نے جس نے یہ ڈائریکشنز دی تھی. اور وہ تو باقی تو قانونی ہمارے جو تھے دلائل تھے, لیکن ایک بنیادی بات تھی کہ جب آپ ایک ریفرنس کو کویش کر چکے ہیں, آپ نے اس کو میرافائڈ ڈکلیئر کر دیا ہے, اس کے بعد پھر اس کو کسی اور ذریعے سے کسی اور طریقے سے شاخسانہ پھر نہیں کھولا جا سکتے اسی بنیاد پر. تو وہ بات تو تھی, وہ چونکہ فیصلے میں سکم تھا اسی لیے ہم وہاں تھے, اسی لیے ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں کہ یہ بات اب میجورٹی نے مان لی ہے کہ وہ فیصلہ جو تھا وہ اس قابل تھا کہ اس پر نظر ثانی کی جائے اور اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا جائے.
حامد صاحب بہت شکریہ، آپ نے اتنے اہم موضوع پر ہم سے بات کی.